नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत यूसुफ, ज़िक्र चल रहा है भाइयों का यूसुफ अलैहिस्सलाम के, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र गए थे कनान से और वहाँ से गल्ला लेकर आए थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि आइंदा तुम अपने भाई को भी लेकर आना, वरना मैं तुमको कोई गल्ला नहीं दूंगा और अपने करीब भी नहीं आने दूंगा। अब ये आकर अपने अब्बू को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे। और याकूब अलैहिस्सलाम हेजिटेंट हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है वो एक दफ़ा चोट खा चुके हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में। अब वो बिन्यामीन को इनके हवाले नहीं करना चाह रहे। तो मोमिनों के लिए बड़ा सबक है कि बार बार एक ही गलती ना किया करें। अच्छा, अब आगे बात चल रही है। अब क्या हुआ? वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम क़ालू या अबाना मा नबगी हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अख़ाना व नज़दादु कैल बईर ज़ालिका कैलुन यसीर। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा उनका माल भी उनको वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान और हमें क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारिश उतर और ज़्यादा लेकर आएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। तो बड़े खुश हुए देखकर कि भाई हमारा तो सारा माल जो है वो भी हमको दे दिया गया है वापस, और उसके साथ साथ हमको तो गल्ला भी मिल गया है। यानी इतना जेनरस है वहाँ का देने वाला, इतना सखी है। तो अब हम जाएंगे, बड़े खुश थे कि हम भाई को लेकर जाएंगे और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अच्छा, इस दफ़ा क्यों वो हिफाजत करेंगे? कोई और सबूत है इस चीज़ का कि इस दफ़ा बिन्यामीन की स्पेशल हिफाजत क्यों करेंगे? माल मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, अपनी गर्ज अटकी हुई है, वरना एक ऊँट भर गल्ला ना मिलता। तो कहा कि इतना गल्ला तो आसानी से मिल जाएगा। एक मतलब ये हुआ इसका ना, ये जो लिखा है ज़ालिका कैलुन यसीर, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब ये कि एक ऊँट भर गल्ला मज़ीद हमको मिल जाएगा आसानी के साथ। तो यसीर आसानी के मायनों में आया है, और यसीर का मतलब थोड़ा भी होता है। दो मतलब है यसीर के, आसानी और थोड़ा। यानी कि हम जब बिन्यामीन को लेकर जाएंगे एक ऊँट भर गल्ला आसानी से मिल जाएगा। या दूसरा मतलब ये होगा कि अब जो गल्ला हम लेकर आए हैं ज़ालिका कैलुन यसीर, ये थोड़ा है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत है। क़ाला, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लन उरसिलहु मअकुम, हरगिज़ मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। अब वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त नहीं लिए थे। ठीक है ना? एक तो मोमिन एक गलती दोबारा नहीं करता, और फिर वो जब काम रिपीट कर रहा होता है तो फिर प्रिकॉशन लेता है उसमें। तो कहा नहीं भेजूंगा। और क्या प्रिकॉशन लिए? हत्ता तूनी मौसिक़म मिनल्लाहि ला तातुन्ननी बिह, यहाँ तक कि तुम मुझको पक्का अल्लाह से अहद करके बताओ कि तुम यकीनन लाज़मन इसको मेरे पास लेकर आओगे। इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे ये पता चल रहा है कि अल्लाह की कसम की बहरहाल इन भाइयों की नज़र में बड़ी अहमियत थी। तो सबसे मुझे जो अहम सबक मिला है सूरह यूसुफ से, बाकी तो कहानियाँ हैं, वो ये कि जो हम एक गलती करते हैं लोगों के बारे में कि एक दफ़ा किसी एक उनकी हरकत से उनको जज कर लेते हैं और फिर उनको उस डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ दो डब्बे बने हुए, बुरा और अच्छा। एक दफ़ा जो बुरा हमें लग गया या जिसने एक दफ़ा बुरा कर लिया वो हमेशा के लिए ब्रांडेड है बुरा। एक दफ़ा जिसने अच्छा कर लिया वो हमेशा के लिए ब्रांडेड है अच्छा। हम कुरान देखें ना, ये डब्बे खोलता है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स लिटरली। और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप उनको ब्रांड नहीं कर सकते, डिस्पाइट द फैक्ट व्हाट दे डिड विद यूसुफ, डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद कि अपने अब्बू के साथ वो क्या रवैया रख रहे हैं। अच्छा तो नहीं रखते लेकिन अच्छा भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं, बात भी मानते हैं। एक तरफ ये था कि कत्ल करने खड़े हो गए थे,
لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اس کے بعد تم صالح بن جانا، یاد ہے آپ کو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ گلٹ تھا، صحیح اور غلط کی پہچان ہے ان کے اندر. تو دو لوگوں کو اگر کمپیئر ہم کریں، ایک شخص جو کہ قتل کرنے کے درپے ہے اور اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ایک وہ شخص ہے. ایک وہ شخص ہے وہ بھی قتل کرنے کے در پر ہے، ایک اور شخص ہے وہ بھی قتل کرنے کے در پہ ہے، لیکن اس کو یہ خیال ہے کہ یہ غلط کر رہا ہوں اور مجھ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو بہتر کون سا ہوا؟ دوسرا والا ڈیفینیٹلی بہتر ہوا. تو یہ بھائی کس کیٹیگری میں ہے؟ سیکنڈ کیٹیگری میں ہے. تو امورل ہونا یقیناً ایشو ہے، گناہ گار ہونا یقیناً بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اس سے بڑا ایشو کیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے خیال بھی نہ آئے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. اصل آج کے دور کا جو المیہ ہے وہ گناہ نہیں ہے، گناہ تو ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، ایک آج کی بات تھوڑی ہے. جب سے انسان دنیا میں آیا اس سے پہلے سے خطا کرتا آیا تھا. وہ تو کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین توابون، سارے بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ پرابلم نہیں ہے گناہ کرنا. ہم کہتے ہیں گناہ بہت ہو گئے ہیں، یہ بہت ہو گیا، فلاں بہت ہو گیا. بھئی یہ تو ہے، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ جو آج کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کر کے احساس نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے. شادی کر کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. یہ کیسے ٹھیک ہے بھائی؟ یہ جو اے مورالٹی ہے، یہ جو حس ختم ہو رہی ہے، یہ پرابلمٹک ہے. ان کے اندر حس موجود تھی. تبھی دیکھیں اتنے زور و شور سے یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم مجھ کو پکا میثاق دو کہ تم لازماً اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے. پختہ قسمیں لی. تو یقیناً بیٹوں نے بھی پوری سچائی کے ساتھ قسم کھائی ہوگی. اچھا ایک اور پھر اب آپ حکمت دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی کہ پکا وعدہ تو لے لیا اور لے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک کلوز بھی لگا دیا، ایکسیپشن بھی لگا دیا. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم کہیں گھر جاؤ، تمہیں کہیں گھیر لیا جائے. تو یہ بھی ان کو بتا دیا کہ دیکھو جو قسم ہے تمہاری، اس لیے کہ بڑی بھاری چیز تھی قسم. یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا جب بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے فرمایا تو ہم نے طور کو تمہارے سر پہ لٹکا دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو تم مضبوط پکڑنا. تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا اور اللہ کے نام کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے. ایک ہماری جاننے والی تھیں، وہ کسی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں گئی تھیں. جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اوتھ لے رہے ہوتے ہیں، حلف لے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا دل ہل گیا. اتنے بھاری بھاری الفاظ تھے اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کھا کے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے میں اس عہدے کا حلف لیتا ہوں کہ میں یوں وفاداری کروں گا، یوں ایمانداری کروں گا، اور پھر کمرے سے نکل کر بے ایمانی کرنا اور بے وفائی کرنا. خوف نہیں رہا نا. لیکن ان بھائیوں کو دیکھیں، یہ ایسے بے حس نہیں تھے. ان کو احساس تھا کہ واقعی بہت بڑا ہم ایک قدم ہے جو اٹھا رہے ہیں. ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ سے میثاق ہم کر رہے ہیں. تو اس کنڈیشن کو انہوں نے ڈال دیا یعقوب علیہ السلام نے کہ اگر کسی وجہ سے تم خود مجبور ہو جاؤ، یحاط بکم، کہیں گھیر ہی لیے جاؤ، تو پھر تم ایگزیمپٹڈ ہو، پھر میری طرف سے ایگزیمپٹڈ ہو. اور جب قسم کھلانے والے کی طرف سے ایگزیمپٹڈ ہیں تو پھر جس کی قسم کھائی ہے وہ بھی نہیں پکڑے گا، یعنی پھر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے توڑیں گے، اللہ کا غضب ہم پہ ٹوٹے گا. لیکن اگر ایک مجبوری ہماری ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں. اور ایک اور اس میں دیکھیں، لگتا ہے یعقوب علیہ السلام کو ایسا انٹیویشن ہو جایا کرتا تھا. کہا تھا نا کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا لے، وہی کہا بھائیوں نے آ کر. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہیں تم گھیر نہ لیے جاؤ. یہی ہوگا، گھیر ہی لیے جائیں گے. اور بھائی بھی لگ رہا تھا کہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ میلو ہو گئے ہیں کسی نہ کسی طرح. بہرحال سب نے اللہ کو گواہ بنا لیا. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنے اپنے پیمان دے دیے، قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے.
اب آگے اپنے بچوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں اپنے بیٹوں کو. وقال اور کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنی یا اے میرے بیٹو. کس کے بیٹے ہیں یہ؟ کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے. لقب کیا ہے یعقوب علیہ السلام کا؟ اسرائیل. تو یہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل. جی ہاں. تو اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں یا بنی یا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد. دیکھو ایک دروازے سے مت داخل ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یعنی مصر جا رہے ہو, پرانے زمانے میں دشمن حملہ کیا کرتے تھے, اس طرح ڈی مارکیٹڈ ٹیریٹریز تو نہیں ہوتی تھیں. جیسے کہ ہم جب میپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سرحد ہم کو بالکل کلیئر ڈی مارکیٹ ہوئی بھی نظر آتی ہے. انڈیا کی, افغانستان, ایران, امریکہ, افریقہ کے جو ملک ہیں, اومان ہے, یہ شارجہ ہے, یہ دبئی ہے, ابو ظہبی ہے, تو کلیئر آپ کو باؤنڈری ملتی ہے. تو وہ اس باؤنڈری سے پھر آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. بڑا مزہ آتا ہے انسان کہیں کسی بارڈر پر جائے نا, ایک قدم ادھر رکھ کے کہتے ہیں ہاں ہم فلاں ملک میں بھی چلے گئے. جیسے فار ایگزامپل لاہور کبھی گئی ہوں آپ, تو وہاں پر جو بارڈر ہے, خیر اس کے قریب تو نہیں جا سکتے اس لیے کہ تھوڑے ٹینشنز رہتے ہیں. بعض ممالک آپ جائیں تو ادھر ایک ملک ہے, مثال کے طور پہ کنیا ادھر ہے, تنزانیہ ادھر ہے, تو کنیا سے پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک پاؤں جو ہے وہ تنزانیہ میں رکھ دیا. تو ایسے ہوتا تھا. آج کل تو ایسے یعنی کہ بارڈر بالکل کلیئر ہے. اس زمانے میں ایسے ڈی مارکیٹڈ بارڈرز تو نہیں تھے. طریقہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ شہروں کے گرد دیواریں بنا لیا کرتے تھے, اور ان دیواروں میں پھر دروازے ہوتے تھے جس سے کہ لوگ داخل ہوتے تھے. یہ لاہور میں بھاٹی گیٹ اور فلاں گیٹ ابھی بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو کہہ رہے ہیں تم جب مصر جاؤ تو ایک دروازے سے سارے کے سارے داخل مت ہونا, بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اول تو پہلے دیکھیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کوئی خاص امتیازی سلوک نہیں کیا کرتے تھے. جو محبت, جو توجہ انہوں نے یوسف کو دی تھی, تو کم از کم ظاہری معاملات کے اندر اسی طرح کی توجہ اور اسی طرح کی محبت کا اظہار وہ باقی بیٹوں سے بھی کر رہے ہیں. اسی لیے اس وقت بیٹوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابو یہ کام ایکسٹرا کرتے ہیں یوسف کے لیے جو ہمارے لیے نہیں کرتے. بس انہوں نے کہا تھا کہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا. بس انہوں نے کہہ دیا تھا. یعنی کیا مطلب تھا کہ زیادہ پیار سے یوسف کو دیکھتے ہیں فار ایگزامپل. تو یہ بالکل الزام اگر کوئی لگاتا ہے یعقوب علیہ السلام پہ کہ وہ اپنے سلوک میں فرق کرتے تھے, یا وہ پریجڈس تھے نعوذ باللہ, یا کوئی تعصب برتا کرتے تھے, ایک کو تحفہ دیتے تھے یوسف کو اور باقی بھائیوں کو تحفہ نہیں دیتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ بالکل الزام غلط ہے. حسن سلوک سب کے ساتھ کر رہے ہیں, ایسی ستانے والی اولاد کی بھی فکر کر رہے ہیں, اور کہا کہ ذرا پریکاشن کرنا, احتیاط کرنا. اچھا یہ کیوں کہا انہوں نے کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا؟ اس کے بارے میں علماء ہمیں 3 آراء دیتے ہیں, اور تینوں ہی صحیح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قحط کا زمانہ ہے اور مصر میں غلہ موجود ہے. لوگ جب مصر جاتے تھے غلہ لینے, ایک تو یہ بھی ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ دوسرے ممالک سے آوت جاوت مصر میں نہیں تھی, لیکن کنعان سے لوگ جا رہے تھے. کچھ ڈیلیگیشنز کسی ملک سے آتے ہوں گے, تو اکا دکا لوگ آتے ہوں گے, وہ باقیوں کے لیے لے کے چلے جاتے ہوں گے. یہ کتنے بھائی تھے یہاں پر؟ 10 کیسے تھے؟ اب تو 11 ہو گئے. 11 بھائی. تو کہا کہ اکٹھے کہیں تم کہیں ایک دروازے سے داخل ہو گئے تو کہیں تم کو کوئی چوروں کا جتھا نہ سمجھ لے. قحط کا زمانہ ہے, چوری چکاری ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے. نمبر 1. اور یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے, احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال اس میں جو بات ہماری سمجھ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل ضرور کرے انسان. یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر توکل کرنے والا اور کون ہوگا؟ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کے تدبیر چھوڑ کے بیٹھ جائے. توکل الگ چیز ہے, تواکل الگ چیز ہے. توکل کیا ہے؟ اپنی پوری ترتیب کر لے انسان, پوری ترکیب آزما لے اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑے. تواکل کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے, نہ ہلے نہ جلے, اور کہ جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا دین نافذ ہو جائے گا, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تواکل ہے. توکل کیا ہے کہ انسان اپنے بس پڑتے جو کر سکتا ہے کرے, اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑے کہ جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا. تو پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں وہ. تو ایک انہوں نے اس لیے ہو سکتا ہے پریکاشن کے طور پہ بتایا ہو. نمبر 2, یہ 11 مرد تھے, بھرپور مرد, بچے تو نہیں تھے. کس کی اولاد تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی. کس کی نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. اچھا مصری, ان کے فیچرز وغیرہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں,
اور یہ جو ہیبرو تھے، ہیبرو نسل والے، عبرانی بولنے والے جو تھے، ان کی نسل بالکل ڈفرینٹ تھی، ان کے لکس بھی ڈفرینٹ ہوں گے. آج بھی اگر آپ جوز کو دیکھیں تو ان کی شکلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، فیچرز وغیرہ، اس لیے کہ دیکھیں کس کا حسن اور کس کی شکل لے کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں نا. تو وہ ان کے اندر ایک پرسنالٹی یا ان کی خوبصورتی وہ یقیناً ہوگی. شکل صورت کے بہت اچھے ہوں گے، صحت مند، جوان، اونچے لمبے، اچھی شکلوں والے، اور 11 کے 11 جا رہے ہیں. تو باپ کو کیا خیال آیا ہوگا؟ نظر نہ لگ جائے. یہ تو مائیں اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور اولاد الحمدللہ اللہ کے فضل سے جوان ہو گئی ہے، اور اکٹھے ایک جگہ جمع ہیں سارے کے سارے، بیٹے بھی ہیں اس میں، بیٹیاں بھی ہیں. تو بعض دفعہ ماں نظر بھر کے نہیں دیکھتی، کہتی کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے. یہ تو نیچرل چیز ہے. اور نظر سپرسٹیشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس لیے اسلام ہر طرح کے توہمات، سپرسٹیشنز مٹانے کے لیے آیا. اگر نظر بھی وہم ہوتی، سپرسٹیشن ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہم کو کہ نظر کچھ نہیں ہوتی. لیکن نظر ہوتی ہے. ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے، العین حق، نظر حق ہے. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، اگر کوئی چیز تقدیر سے بازی لے جا سکتی، سبقتہ العین، تو نظر سبقت لے جاتی. یہ بھی ہمیں احادیث میں مضمون ملتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. اتنی سخت چیز ہے. ایک بچی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر داغ پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اس پہ نظر ہو گئی ہے، نظر لگ گئی ہے اس کو. یہ بھی ہمیں مضمون ملتا ہے کہ قضاء اور قدر کے بعد، ٹھیک ہے نا، قضاء تو اپنی جگہ ہے، قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت میں اکثر اموات کا سبب بنے گی. اتنی سخت چیز ہے نظر. جب پتہ چل گیا کہ اتنا بڑا خطرہ ہے، تو مجھے بتائیں کہ عقل مندی کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کی نمائش کرنا یا اپنی نعمتوں کی نمائش نہ کرنا. ہم نے کلچر کیا بنایا ہوا ہے؟ ایک ڈش بھی پکائیں گے نا، اس کی نمائش کریں گے. ایک چیز خریدیں گے، کہیں گھومنے جائیں گے، اور شادی میں تو اللہ ہی رحم کرے، جو ہم تصویروں کی یغار کرتے ہیں اور جو تصویریں ڈالنا شروع کرتے ہیں، تو جو تصویریں دیکھ رہے ہیں تو سارے کے سارے کیا بہت محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش ہونے والے کتنے ہوتے ہیں؟ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو بہن بھائی ایسے مل جائیں جو ان کی خوشیوں پہ خوش ہوتے ہوں. سگے خون کے رشتے یہاں دیکھ رہے ہیں نا ہم کہ سگے بھائی ہیں، اور یہ خوش نہیں ہو رہے یوسف علیہ السلام کی نعمتوں کے اوپر. تو یہ تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ خوش ہونے والوں سے حسد کرنے والے بہت ہوتے ہیں. تو خوشی اپنی جگہ نعمت ہے، اس کو اور میگنیفائی کرنا اور لوگوں کی نظروں میں لے کر آنا، دراصل اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور پیش کرنا ہے نظر کے لیے، حسد کے لیے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تبھی آپ دیکھیں کہ سنت طریقے سے ہم خوشیاں سیلیبریٹ کریں. ہم اتنے بڑے خطرے سے بچا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو جو نظر کا خطرہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کیا فائدہ سنت کا، کیوں کریں سادگی سے؟ یہ فائدہ ہے دراصل. لوگوں کے اندر احساس محرومی ڈیولپ نہیں ہوتا. اچھا، اب اگر نظر کسی کو لگ گئی، اگر تو پتہ ہے کس کی نظر لگی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے وہ غسل کرے یا وضو کرے اور پانی ایک برتن میں جمع کرے، اور جس شخص کو نظر لگی ہے اس کے اوپر پیچھے سے وہ پانی ڈال دینا چاہیے. وہ شخص جو نظر جس کو لگ گئی ہے وہ اس پانی سے غسل کر لے، اپنے اوپر ڈال لے. اب وضو کا پانی تو تھوڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر پتہ چل گیا فار ایگزامپل کہ بھئی فلاں کی نظر لگی ہے، اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے کہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اچھی شکل کے، مرد بھی تو خوبصورت ہو سکتے ہیں نا، تو وہ اچھے خوبصورت صحابی تھے. اور اس زمانے میں دیکھیں واش رومز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ گاؤں میں بھی لوگ ہینڈ پمپ وغیرہ کے آگے بیٹھ کے نہا رہے ہوتے ہیں، دھوتی باندھ لیتے ہیں اور نہا لیتے ہیں مرد. تو وہ اسی طرح شاید کہیں غسل وغیرہ کر رہے تھے اور شرٹ انہوں نے نہیں پہنی تھی. کسی اور نے ان کو دیکھا اور ان کو بڑا تعجب ہوا ان کی خوبصورتی کے اوپر. بعض کا صاف شفاف رنگ ہوتا ہے، جسم گٹھا ہوا ہوتا ہے، جوانی ہوگی، واٹ ایور. جیسے ہی انہوں نے ان کو دیکھا
ایک دم وہ جو صحابی تھے جو غسل کر رہے تھے وہ گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ نے ان کو بلایا کہ جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا, تو آپ سمجھ گئے کہ انہی کی نظر لگی ہے. پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم غسل کرو یا وضو کرنے کو کہا, پھر پانی جمع کیا, پھر ان صحابی جن کو نظر لگی تھی ان کے اوپر پانی ڈالا تو ایک دم ٹھیک ہو گئے, کھڑے ہو گئے. اب سائنس تو ایکسپلین نہیں کر سکتی اس چیز کو, اور یہ کوئی جنتر منتر بھی نہیں ہے, ایبرا کا ڈیبرا نہیں ہے. ہم تو کبھی بھی نہ مانتے اس چیز کو, لیکن کیوں مانتے ہیں؟ الصادق والمصدوق نے فرمایا ہے, کیسے نہیں مانیں گے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ان پر وحی آیا کرتی تھی اور جبریل علیہ السلام فرشتے ان پہ نازل ہوا کرتے تھے. تو جو آپ نے فرمایا یہ بھی ایک سائنس ہی ہے, ایک ڈفرینٹ طرح کی سائنس ہے. تو لہٰذا یہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. تو ظاہر پانی وضو کا مثال کے طور پہ پتہ اگر چل گیا تو تھوڑا سا وضو کا پانی ہے وہ لے کر زیادہ پانی کے اندر ملا دیں اس کو غسل کے پانی میں, اور پورا نہانے کے بعد اینڈ میں وہ پانی ڈال لیں, اور اس کے بعد دوسرا پانی نہیں ڈالیں. تو یہ مسنون طریقے سے بھی علاج ہمیں کرنا چاہیے. بہترین یہ ہے کہ انسان نظر سے بچتا رہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. کوشش یہ کرے کہ نظر نہ لگے. اور یہ بھی کوئی دوا تو نہیں ہے کہ ایسپرو کی طرح یا پیناڈول کی طرح پھانک لی تو نظر سے بچ گئے, نہیں ماسک لگا لیے تو نظر سے بچ گئے, نہیں کر سکتے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ مسنون اذکار, ان کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ, کہ میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں, التامات, سارے کے سارے اللہ کے کلمات. کس سے؟ من کل شیطان, ہر قسم کے شیطان سے, وہ اور حامۃ, ہر زہریلی چیز کے ڈسنے سے, وہ اور من کل عین, اور ہر نظر سے, لامۃ, نظر لگانے والی. تو عین لامہ سے آپ نے پناہ حاصل کی اللہ کی, اللہ کے تمام کلمات کا حوالہ دے کر. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ بیمار سے ہو گئے, تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور کہا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہاں. تو جبریل علیہ السلام نے دم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیسے؟ کن کلمات سے؟ بسم اللہ ارقیکا, اللہ کے نام کے ساتھ میں رقیہ کرتا ہوں. ارقی کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا. تو یہ رقیہ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں رقیہ, بعض لوگ کہتے ہیں شرکیہ. یہ بھی سنا ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں رقیہ شرکیہ. یہ رقیہ شرکیہ ہے کوئی؟ رقیہ ہے, ایک تو ہے رقیہ, رقیہ نام ہوتا ہے رقیہ, اور شرعیہ. شرعیہ یعنی کہ شرعی رقیہ ہم کر رہے ہیں. تو شرعی رقیہ کیا ہوگا؟ جس میں قرآن کی آیات استعمال کی جا رہی ہیں. تو یہ رقیہ کیا کہ بسم اللہ ارقیکا, اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پہ پھونکتا ہوں, میں رقیہ کرتا ہوں. کس سے؟ من کل شیء یؤذیکا, ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے رہی ہے. من کل شر نفس, ہر نفس کے شر سے, او عین حاسد, یا حسد کرنے والے کی آنکھ سے. اللہ یشفیکا, اللہ آپ کو شفا دے. بسم اللہ ارقیکا, اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پہ دم کرتا ہوں. تو اپنے اوپر دم کر لیا کریں. بعض دفعہ ایک دم لگے گا آپ کو طبیعت خراب ہو گئی, کوئی کہتا ہے آپ کو نظر لگے گا, ہم کہتے ہیں ہاں مجھے کہاں نظر لگے گی. ویسے تو آئینے میں اتنا ایڈمائر کیا تھا, اپنی بھی نظر لگتی ہے, آپ کو پتہ ہے جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. ڈرا رہی ہوں میں آپ کو جان بوجھ کے, تاکہ ذرا ہم ڈریں گے تو بچائیں گے اپنے آپ کو. جب ڈرتے نہیں تو بچتے بھی نہیں پھر ہم. تو جب آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے آگے پیچھے ہو رہی تھیں تو کیا دیکھ رہی تھیں اس کے اندر؟ تو اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے, پیار کی بھی لگتی ہے, لیکن زیادہ تر حسد کی نظر لگتی ہے. تو لہٰذا اگر کسی پارٹی میں گئیں اور کسی نے تعریف نہیں کی تو رونے مت بیٹھ جائیں گھر آ کر. کسی جگہ گئے, بہت خوبصورت ڈریس اپنا بنایا تھا, سب آئے, سب نے کہا اچھا کیا حال ہے, چلی گئیں, دوسری گئیں چلی گئیں, تیسری بھی چلی گئیں. گھر آ کر کسی نے تعریف ہی نہیں کری میری. ہم کہتے ہیں میں اس پہ کیا دم کر کے پھونکوں کہ وہ میری تعریف کرنا شروع کرے. شکر ادا کریں اللہ کا کسی نے نوٹس نہیں کیا. ہم اہمیت نہیں سمجھتے اس چیز کی کہ ٹو گو ان نوٹسڈ از سچ اے بلیسنگ. اور دوسری دعا یہ کیا کریں اللہ جو میرے پاس ہو وہ سب کے پاس ہو. مجھ کو نمایاں نہیں ہونا, مجھ کو نہیں اترانا, مجھ کو نہیں دکھانا, مجھے کسی کے اندر احساس محرومی نہیں پیدا کرنا. اور دکھاتا کس کو؟ انسان جو اس سے کمتر ہوتا ہے حیثیت میں, اسی کو دکھا رہا ہوتا ہے نا. ظاہر ہے مثال کے طور پہ
ہم جب ہینڈ بیگس کی تو ہم پیچھے ہی پڑ گئے ہیں نا آج کل. تو اگر کوئی ABCD کیٹیگری کے ڈیزائنر ہے, اب اگر C کیٹیگری کے ڈیزائنر کا پرس لے لیا فار ایگزامپل, تو اب وہ A کیٹیگری والے کے پاس تو نہیں جائیں گے نا. وہ کچھ دن مجھے بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا سا پرس ہے, $5,000 کا. اب کسی نے دل کڑا کر کے اور سال بھر کی پاکٹ منی جمع کر کے اگر $1,000 کا پرس خرید بھی لیا, ٹھیک ہے نا, تو 5,000 والی, جس کو $5,000 والا پرس ہے, اس کے سامنے بیٹھیں گے اس کو لے کر؟ بتائیں, کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, شرمندہ ہوں گے آبویسلی. کس کے سامنے دکھائیں گے وہ $1,000 والا پرس جو زینر مارکیٹ سے خرید کر لایا, مجھ جیسا کوئی انسان مثال کے طور پہ, اس کے سامنے دکھائیں گے نا, اور ماشاءاللہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ڈیزائنر ہے, یہ قصہ ہی ختم. تو فائدہ. تو لہٰذا ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں, ہمیں ذرا سا کانشیس ہو کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ پھر جب ہم ڈسپلے بہت کرتے ہیں تو نظر لگتی ہے. پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا, معاوضتین کا پڑھنا, یہ تمام چیزیں انسان کو ان چیزوں سے بچا لیتی ہیں. تو ان کو وظیفہ بنا لیں, وظیفہ. نماز کے بعد ایک اور چیز, تینوں قل ایک دفعہ پڑھنا, وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا. اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ تینوں قل پڑھنا, اور اپنے اوپر پلیز دم کر لیا کریں. طریقہ کیا ہے, اپنے ہاتھوں کو لیا کر کے پھونکا, تھوڑا سا تھوک آ گیا ان کے اوپر, بس سر سے شروع کر کے پورا جہاں جہاں ہاتھ جاتے ہیں ہر جگہ نیچے تک پھیر لیں. اور دوسرے کے اوپر بھی ایسے ہی کریں, جس پہ پیار آیا تو اسی طرح قل پڑھے اور دعائیں پڑھی اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا, ٹھیک ہے نا, پورا دم کر دیا. تو یہ طریقہ ہے نظر سے بچنے کا. یہ بھی ایک ریزن بتایا انہوں نے, علماء نے. اور تیسرا ریزن یہ بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ یوسف کہاں ہے. اتنا پتہ تھا کہ ہے, مرا تو نہیں ہے, یہ پتہ تھا کہ ہے. تو ان کو یہ خیال آیا کہ اب اتنا قحط پڑا ہے ہر جگہ, جیسے میرے یہ والے بیٹے مصر کی طرف جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یوسف بھی مصر جا رہا ہو, کیا پتہ یہ کسی راستے پر ان کو مل جائے. تو اس لیے کہا کہ الگ الگ راستوں سے جانا, یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ کہ تلاش کر لینا یوسف کو, کیا پتہ وہ کہیں تم کو مل ہی جائے. اور آگے پھر کیا کہا دیکھیں, اب یہ ہے مزے کی بات, وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. دیکھیں یہ دعاؤں کا پڑھنا کیا ہے, سبب. رقیہ کرنا کیا ہے, سبب. یہ خود خدا نہیں ہے, یہ رقیہ خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جو نظر سے بچنے کے لیے کالے دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں, یہ سب فضول کی چیزیں, ایبسلیوٹلی ان سے کچھ نہیں ہوتا. یا مرچیں جو ہیں وہ سروں کا طواف کرا کے مرچیں جلاتے ہیں اور کہتے ہیں جو نظر والی مرچ ہوتی ہے تو دھانس نہیں نکلتی اس سے, سنا ہے آپ نے یہ طریقے ہمارے طریقے نہیں ہیں. یا چیلوں کو گوشت ڈال دینا, یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں. ہمارا طریقہ سمپل یہ ہے. بہرحال پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ہم اگر رقیہ کر رہے ہیں, معاوضتین پڑھ رہے ہیں, تو معاوضتین خود اللہ نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو ان میں اثر آئے گا, اللہ چاہے گا تو اثر نہیں ہوگا. تو پھر یہ نہ کبھی انسان کا ایمان نہ کبھی ڈگمگا جائے کہ میں تو نظر کی دعائیں بھی پڑھتی ہوں, میں تو ریگولر دم کرتی ہوں, میں تو معاوضتین ریگولر پڑھتی ہوں, تو پھر آخر یہ کیا ہو گیا, پھر بیماری کہاں سے آ گئی؟ بھئی تقدیر کی طرف سے آ گئی. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, میں تو اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ, حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا. تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نے چونکہ رقیہ کر لیا اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نظر سے بچا لیا. یہ پاور نہیں ہے میرے اور آپ کے اندر. زمزم سے بھی نہا لیں تب بھی پاور نہیں آئے گا ہمارے پاس. وہ تو اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو کبھی ایمان ڈگمگانا یا ڈل ملانا نہیں چاہیے. علیہ توکلت, میں نے اللہ ہی پر توکل کیا. کتنی پیاری بات ہے, اتنا خوبصورت ڈیفینیشن توکل کا ہم کو کہیں نہیں ملے گا. اور جو سبق سورہ یوسف ہم کو توکل کا سکھاتی ہے, تقدیر کا اور تدبیر کا توازن جو سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے, وہ آپ کو قرآن میں بھی اور کہیں نہیں ملے گا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر بھروسہ کرے. تو توکل کا مطلب پتہ چل گیا ہم کو. تیاری پوری کرے اور اس بات کے لیے مینٹلی پریپیئر رہے کہ میرا پلان ناکام ہو سکتا ہے, میرا پلان فیل ہو سکتا ہے.
ان تمام احتیاطی تدابیر کے بعد چاہے وہ قرآن سے اور حدیث ہی سے میں نے کیوں نہ اختیار کی ہوں، بہرحال اسباب ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کام کریں یا نہ کام کریں. ہم تو 100% شور ہو جاتے ہیں اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اللہ چاہے گا تو کیوں نہیں نقصان ہوگا، بالکل ہوگا. اچھا جی، اب کیا ہوا آگے دیکھیں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پھر جب وہ اپنے ابو کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے. اس سے کیا پتہ چلا کہ بھائیوں نے والد کا حکم مان لیا حالانکہ ابو دیکھ نہیں رہے. اس سے پھر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف برائیوں کی پوٹ نہیں تھے، صرف نافرمان نہیں تھے، خوبیاں بھی تھیں اور خامیاں بھی تھیں، دونوں چیزیں تھیں ان کے اندر. تو جہاں سے ابو نے کہا وہیں سے انہیں الگ الگ راستوں سے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تو جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. بس یعقوب کے دل میں ایک کھٹک تھی، اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ تدبیر کی لمیٹیشنز ہیں اور علم کی لمیٹیشنز ہیں. تو اپنی طرف سے تدبیر تو ساری کر لی لیکن تقدیر بازی لے گئی. پہلی دفعہ جب جا رہے تھے یاد ہے غلہ لینے، تب تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی ہدایات نہیں دی تھیں اور تب بھی صحیح سلامت واپس آ گئے تھے. اس دفعہ اتنے پریکاشنز بتائے، اتنی احتیاطی تدابیر ان کو بتائیں، مان بھی لی انہوں نے. بچوں نے اپنے ابو کی ساری باتیں مان لی، پھر بھی مشکل میں پھنس گئے. جو آگے ہم دیکھیں گے مشکل پھر بھی آ گئی. ایک اور اولاد کے لیے کیا سبق ہے کہ والدین خدا نہیں ہیں. بعض دفعہ بچے حیران ہوتے ہیں کہ امی ابو نے اتنا غلط فیصلہ میری زندگی کے بارے میں کیسے کر لیا. بھائی وہ تقدیر کے مالک تھوڑی ہیں، وہ تو تدبیر کر سکتے ہیں، صرف اپنی طرف سے بیسٹ پلاننگ کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے سوچ بچار کے یعقوب علیہ السلام کی طرح دے کین جسٹ پلان. اپنی طرف سے وہ کوشش ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے معاملے میں، لیکن اپنے بچوں کو وہ مستقبل کے فیصلوں کے شر سے بچا تو نہیں سکتے. تو یہ کبھی اپنے ماں باپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری مت رکھیں. کبھی زندگی میں اگر کوئی غم آ گیا یا ماں باپ کا کوئی غلط فیصلہ سامنے نتیجہ لے کر آ گیا تو ماں باپ سے نہ لڑا کریں جا کر کہ آپ نے سوچا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے ایسا فیصلہ کر لیا. کیا فائدہ گلٹ میں مبتلا کرنے کا. اب یعقوب علیہ السلام سے مثال کے طور پہ لڑتے سارے واپس آ کے آپ نے کہا تھا الگ الگ دروازوں سے جانا، اتنی محنت ہم نے کری، اتنی کوشش کی، کیا فائدہ ہوا. کہہ سکتے تھے نا. ایسے آج کل کے بچے کہتے ہیں. آج کل ہم کو لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ سے شاید اولاد نے یہ سوچا کہ بچپن میں جیسے ہمارے والدین ہمیں ہر قسم کے مشکل سے بچا لیا کرتے تھے، کتا ہمارے پیچھے بھاگتا تھا، ابو سے لپٹ جاتے تھے، ابو گود میں اٹھا لیتے تھے، کتے کے شر سے بچا لیتے تھے، اس طرح شاید ابو ہم کو تقدیر کے شر سے بھی بچا لیں گے. نہیں کر سکتے، نیور. نہ ہمارے ماں باپ کر سکے ہمارے لیے، نہ ہم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو اپنی لمیٹیشنز کو پہچاننا یہ بہت بڑی عقل مندی ہے. تو یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ والدین کی فرما برداری کا صلہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ملے اولاد کو. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی ایک بات نہیں مانی لیکن زندگی بہت اچھی گزری. خود فیصلے کیے اپنی زندگی میں، انہوں نے ماں باپ سے بغاوت کری، زندگی بہت اچھی گزری. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اتنی فرما برداری ماں کی کری، جو ماں نے کہا ایگزیکٹلی وہی کیا اور ساری زندگی روتے ہوئے گزری. یہ سامنے کی مثالیں ہیں. تو یہ پتہ چل جانا چاہیے ہمیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کا صلہ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ شکل میں ملے کہ ہر مشکل مصیبت دور ہو جائے یا مشکل مصیبت آئے ہی نہیں یا تقدیر میں 4 چاند لگ جائیں. ناٹ نیسیسریلی. یعقوب نے اپنی خواہش پوری کر لی، اولاد نے 100% باپ کی بات مانی، لیکن یعقوب نہ اپنے اولاد کو فائدہ پہنچا سکے، نہ اولاد والد کی فرما برداری کر کے اور تقدیر کے لکھے کو دور کر سکی. تو
تو یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، جو ہم نے ان کو علم دیا تھا اس علم پر عمل کرنے والے تھے۔ ہر شخص علم پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرے جو اللہ نے علم ان کو دیا تھا اس کی وہ گہری سمجھ رکھتے تھے، اس علم کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ ہر شخص جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس علم کو سمجھتا نہیں ہے۔ کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن نہیں سمجھتے، ان کو نہیں پتا قرآن اصل میں کیا کہہ رہا ہے ان سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں آیت الکرسی گاڑی میں لٹکا دی ہے اگر تو اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اگر گھر میں اور گھر کے دروازے پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ دیا ہے اب گھر میں چور داخل نہیں ہوں گے، یہی سمجھتے ہیں نا، تو چور تو آ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ تو ہو جاتے ہیں، پھر خفا ہوتے ہیں آیت الکرسی لٹکائی تھی ہم نے تو ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا۔ علم ہے لیکن سمجھ نہیں ہے ان کے پاس، یہ ہے دراصل ایشو لوگوں کے ساتھ۔ تو ہمیں ایک گہری سمجھ والا بننے کی انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اکثر لوگوں کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے اس کے تقاضے کیا ہیں یا اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اور لوگ تقدیر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ کچھ بھی سبب اختیار کر لیں تقدیر کا لکھا پورا ہوگا۔ یقیناً ہم نے یہ بات حدیث میں سنی ہے کہ یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن دعا پھر کیا ہے؟ سبب ہے۔ تقدیر کے ہر فیصلے کو دعا نہیں بدل دے گی۔ یہ ایسا نعوذ باللہ، یہ کوئی دعا جو ہے یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے اوپر پریشر نہیں ہے کہ اچھا اب تو اس نے دعا مانگ لی اب تو مجھ کو بدلنا ہی پڑے گا۔ تقدیر کا فیصلہ کس نے لکھا تھا؟ اللہ نے۔ کون بدلے گا؟ اللہ۔ چاہے گا تو بدلے گا، نہیں چاہے گا نہیں بدلے گا۔ اسباب تو اختیار کریں، کیوں کریں؟ اس لیے کہ اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور اسباب اختیار کرنے پر اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ چاہتا یہ ہے مجھ سے اور آپ سے کہ ہم اسباب اختیار کریں۔ چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں۔